अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पिछले 48 घंटे तो पूरा पाकिस्तान एक ही चीज़ में फंसा हुआ था। पहला हाफ ये था कौन आर्मी चीफ आएगा, कौन नहीं होगा, कौन रिटायर होगा। खैर वो सारी बातें होगी, फिर ये बातें भी होगी कि नए आर्मी चीफ जो हैं अब आएंगे और अगले आने वाले हफ्ते महीने बताएंगे कि सही चॉइस थी गलत चॉइस थी। फिर आखिरी पहर जो था वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में गुजर गया, ज़बरदस्त फतह हुई। लेकिन इस सारी चीज़ में दो तीन चीज़ें गुम गई। एक जो पेशावर के अंदर बरादर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ब्लॉकेड हुआ हुआ है यूएस नेटो सप्लाईज का, उनका जो ब्लॉकेड चल रहा है तहरीक इंसाफ का, वो किस जगह पे पहुंची। और उसके दरमियान में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने, जिसमें उन्होंने कहा एक FIR भी कटवाई और आउट कर दिया नाम जो उनके बकौल CIA के स्टेशन चीफ हैं इस्लामाबाद में। क्या इसके असरात हैं, कहाँ नेटो पहुँचा है और कहाँ क्या अमेरिका को फ़र्क पड़ रहा है, क्या नेटो के जो बाकी ममालिक हैं उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक नया मसला अपने लिए खड़ा करे। सब बहुत बहसें हैं, बड़ी नेशनल ओपिनियन स्प्लिट है। लेकिन अब हम जो बात करना चाह रहे हैं आज कि ये जो पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन है, क्या ये सही पॉलिसी है? क्या इमरान खान उनकी पार्टी की पॉलिसी शायद ठीक हो, शायद उनका ख्याल है कि इस तरह ही अमेरिका हमारी बात सुनेगा, या कुछ और इससे बेहतर होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है, कहीं कोई मुनाफिकत किसी की भी नहीं है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे कोई सियासी जमात, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारे ने आज पैनल एक इस तरह से तरतीब दिया है कि 2 जर्नलिस्ट हमने लिए हैं ताकि एक न्यूट्रल ओपिनियन आए। एक रिप्रेजेंटेटिव हमने सरकारी जमात के लिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और एक तहरीक इंसाफ के, ताकि वो जो बात करें उसका हम एक न्यूट्रल एनालिसिस भी कर सकें। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जो सहाफ़ी तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनके साथ हैं आमिर मतीन साहब, टेलीविज़न पे भी आप देखते हैं, जर्नलिस्ट, राइटर, कॉलमनिस्ट, प्रेस गैलरी भी लिखते हैं और काफ़ी पॉलिटिकल एनालिसिस इनके सारे मानते भी हैं उसको। हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब, ये पहले एडवाइज़र थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के और सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अभी भी एक मरकज़ी रहनुमा हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह फरमान साहब, ये सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा और तर्जमान भी हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के। लेकिन उनको भी थोड़े से सेकंड्स लगेंगे, कुछ हमारा टेक्निकल लिंक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ लेकिन ऑडियो लिंक तो हमारा शुरू हो गया। चलें उनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह फरमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। शाह साहब ये बताइए कि ये जो ब्लॉकेट चल रहा है उसकी अब अजीब सी कन्फ्यूजन पड़ी हुई, समझ नहीं आ रही। कभी होता है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो रोक रहे हैं, फिर हमने सीन्स देखे जहाँ पे कुछ ज़्यादती भी हुई ड्राइवर्स के साथ, कुछ कपड़े वपड़े फटे, फिर एक सीन हुआ, फिर कभी होता है सरकार रोक रही है। एक ये डर सा बन रहा है कि एक विजिलेंटिज्म हो रहा है कि पता नहीं कल को कोई और पार्टीज भी इसी तरह रोक रही, तो उससे कोई मुस्बत नताइज अभी तक सामने आए हैं और क्या पॉलिसी क्लियर कुछ नहीं लगती? देखिए जी, पॉलिसी तो बहुत क्लियर है। ये वो कमिटमेंट है, वो प्रॉमिस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन के दौरान कर चुकी है अवाम के साथ। ये वही स्टैंड है यूनाइटेड नेशन का है, सॉवरेनिटी की वायलेशन है। ये वही स्टैंड है जो हमारे पार्लियामेंट के कई रिजोल्यूशन भी पास करा चुकी है। ये वही रिजोल्यूशन, ये वही एक्शन है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये वार क्राइम यहाँ, इसके जो कमिटमेंट हम कर चुके हैं अवाम के साथ कि हम ड्रोन हमले रुकवाएंगे। अगर ड्रोन हमले नहीं रुकते तो कम से कम जो हमारी बात नहीं सुनते तो उनको फैसिलिटेट करना तो छोड़ दे। अच्छा, हमने रिजोल्यूशन पास कराया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से 4 नवंबर को, और उसके अंदर ये लिखा गया था कि चूंकि अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये अख्तियार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पास नहीं थी वो डिसाइड करे, तो हमने ये जरूर कहा था कि 20 तारीख को 20 नवंबर को सियासी जमातें नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने कहा, फिर आपने बॉयकॉट वो उसको ब्लॉकेट भी कर दिया। मैं 2 सवाल जरा मुझे बता दीजिए। आपने ये भी कहा था, इमरान खान साहब ने, मौलाना समीउल हक ने, उन्होंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट
بات چیت اگر نہیں کر رہی بلکہ فیل ہو گئی ہے, طالبان سے مذاکرات نہیں کرے, تو ہم صوبائی سطح پہ اپنے مذاکرات کر کے کوئی امن معاہدہ کر لیں گے. اس کا ہم ذکر نہیں سنتے. وہ کیا بات ختم ہو گئی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی. نہیں دیکھیے جی, بالکل ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں, ابھی ہمارے یہ اسٹینڈ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کو جانا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ بھی انکار نہیں کیا کہ یہ ہم مذاکرات کو نہیں کرنا چاہتے, اور یہ نیشنل ایشو ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ یہ ونس اینڈ فار آل فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اندر کوشش کرے. تو صوبائی سطح پہ آپ نے کوئی ابھی بات نہیں چلائی جیسے آپ نے کہا؟ ہم بالکل اپنی بات کریں گے, اور اگر ہمیں یہ محسوس ہوا بہت جلدی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے ان کے, یا وہ نہیں کر رہے یا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے, تو آپ نے کوئی رابطے قائم کیے؟ آپ نے رابطے قائم کیے آپ نے سمیع الحق صاحب نے طالبان کے ساتھ؟ دیکھیے, رابطے قائم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم اس ایشو کے اوپر ابھی اتنی ارلی ڈویژن نہیں لانا چاہتے, لیکن یہ پالیسی کلیئر ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی تو ہم اپنی بات ضرور کریں گے. بس اتنا آپ کو کلیئر ہونا. اچھا چلے, کلیئر ہم ہو گئے. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں نے زعیم قادری صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے اب کا عمران خان صاحب کا بھی ایک انٹرویو چلا, اس میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل لمبا لیٹنے اور جنگ کرنے کے درمیان میں بہت سے مراحل ہیں. اگر ہم نے ابھی نیٹو رو کیا, وہ جب آپ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ ان کے ڈالرز تو استعمال کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور ایک طرف آپ ان کے پروجیکٹس میں پیسے بھی لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں 2-3 مرحلے بھی ہیں درمیان میں. تو یہی چیز آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اور باقیوں کو یہ رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ بس ڈرون گرا دو اور آگے نہ چلو؟ ہیلو جی جی, یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ ہی سے. دیکھیے جی, ہم کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا یا کوئی ایسے پیسے نہیں دیے جو اس کے ساتھ لنک ہو کہ ہم اپنے مینیفیسٹو پہ کمپرومائز کر کے نیٹو سپلائی نہیں روکیں گے یا ڈرون حملے اعلان کریں. مالک صاحب 1964 کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز ایکسپیکٹ کر چکی ہے کہ وہ 1% GNP کا خرچ کریں گے پاورٹی ایلیویشن. تو آپ نے شاہ صاحب آپ نے کوئی سسپینڈ نہیں, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. پچھلے گورنمنٹ کے اگر آن گوئنگ کی گئی, یہ محمد مالک صاحب بڑا ضروری ہے کہ کلیئر ہو, پچھلے گورنمنٹ کے اگر آن گوئنگ کی ہوں اور وہ بھی 1964 کے اس کمٹمنٹ کے مطابق ہو کہ پاورٹی ایلیویشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ ڈیولپ کنٹریز کا جو پیسہ ہے اس کے اندر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا جو ہے وہ ڈپازٹ کے اندر ان کا بزنس سے وہ پیسہ شامل ہے, وہ ایکسپینس کر چکے ہیں, تو وہ الگ بات ہے. فارن پالیسی آبجیکٹو کے لیے اگر کوئی پیسہ دینا چاہیں, اور وہ یہ ہم تو کوئی نہیں کر چکے, لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ لنک کرے گا, فارن پالیسی آبجیکٹو کے ساتھ کوئی لنک کرے گا پیسہ, کہ ہم ان کی غلط باتیں مانیں گے یا ان کو ڈرون حملے کرنے دیں گے, تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. پہلے تو ایسا میں قادری صاحب کو بھی لے لوں بیچ میں, گفتگو میں شامل کر لوں. زعیم قادری صاحب, آپ نے باتیں سنی, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی پیسے پرانے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم استعمال کر رہے ہیں, بار بار اس پہ کلیئر بھی کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے پھر؟ آپ کو کہاں پہ منافقت نظر آتی ہے؟ منافقت کی بات جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں مالک, پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یقیناً ڈرون اٹیکس جو ہیں, اور بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام لوگوں کی یہ بات بڑی واضح ہے کہ نہ صرف پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کو ایک تھریٹ ہے ان ڈرون اٹیک سے, بلکہ وہ ٹیررزم کی سٹرائڈ جو پچھلے 8-10 برس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں ڈرون اٹیکس کی وجہ سے یقیناً بڑھوتی آئی ہے, اور اسے ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے ان علاقوں میں, اور یقیناً ایک اگریشن اس میں آتا ہے. لیکن بات یہ تھی جب ہم نے یہ کہا اور ان سے بھی بات کی کہ ہم ڈائیلاگ کے عمل میں جائیں گے, وہ ونڈو ڈریسنگ اور وہ پلینگ ود گیلری کا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہو رہا. جس بات پہ ہمیں سب سے بڑی شدید اضطراب ہے وہ یہ ہے کہ وہ میسج جو کنوے ہونا تھا, ہم یقیناً
تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ نیٹو سپلائز کو بند کرنے سے ایک میسج کنوے ہونا ہوتا ہے اور ہونا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر من حیث القوم یہ میسج کنوے کیا جاتا تو اس میسج کی سٹرنتھ کہیں زیادہ ہوتی اس ایک میسج سے جو 4 گھنٹے کے لیے وہاں پہ سڑک پہ بیٹھتے ہیں 200-400-600 لوگ، صبح بھی نیٹو سپلائی چلتی رہتی ہیں یا ہفتے اتوار کو بیٹھتے ہیں تو تب وہ بند ہوتی ہیں، اور شام کو 7 بجے جب وہ گزرتی ہیں تب بھی وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ پلینگ ود دا گیلری ہے، یہ ڈرامے بازی اب بند ہونی چاہیے۔ آپ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم امریکہ کو نکال باہر پھینکیں گے، ہم کنفرنٹ کریں گے، تو بھائی آپ اپنے گھر سے تو شروع کریں۔ $37 کروڑ کا فگر کہیں ہوا سے تو نہیں آ گیا نا مالک صاحب؟ میں نے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، وہ دیکھیں آپ آج کا جو اشتہار ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے 2nd پیج اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو ساری کہانی پتہ لگ جائے گی، اور وہ فوٹوگرافس بھی موجود ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں۔ اگر آپ نے ونڈو گیلری سے پلے کرنا ہے، ڈرامے بازی کر کے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، تو اس سے اس کاز کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں واضح طور پر کہ یہ میسج جو کنوے ہو رہا ہے پوری دنیا کو کہ نیٹو سپلائز کے بند کرنے کا عمل جو کہ یقیناً ایک ری ایکشن ہو سکتا ہے ڈرون اٹیک کا، پاکستانی قوم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ایز اے ہول۔ اگر یہ ہم سے بات کرتے، ہمیں آن بورڈ لیتے، تمام لوگ مل کے فیصلہ کرتے، تو اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اور امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ایز کمپیئر ٹو کہ 6-7 جگہ پر آپ 150 لوگوں کو بٹھا کے اپنا وقت بھی ضائع کریں وہ کھانے نہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہو یہ آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یا پلینگ ٹو دی گیلریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج آپ پیسے لے رہے ہیں مالک صاحب، آپ نے آج کل جو اشتہار میں نے آپ کو بھیجے ڈاکومنٹس، آپ وہ اشتہار دیکھ لیں، ایک بڑے نیشنل اخبار میں وہ اشتہار چھپا ہوا ہے، اس کے 2nd پیج پہ جائیں، ان کے پارٹنرز کا پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ تو دیکھیں وہ کریں جو لوگ جس سے ایگری نہ کرتے ہوں، اور وہ تصویریں بھی میں نے آپ کو آپ کے پاس موجود بھیج دی ہیں، وہ ذرا پلیز اب ڈاکومنٹ دکھا دیں۔ ہم ابھی ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ اشتہار جو آیا ہے 7 سٹیز کے ڈیولپمنٹ کا، اور پھر اس کی آپ جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو وہ یو ایس کے فنڈڈ ہے، سارا یو ایس کے کا فنڈڈ ہے، نہ صرف فنڈڈ ہے بلکہ وہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں۔ لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں پروجیکٹ، ہم ان کا پیسے یوز کر رہے ہیں پہلے کے، ہم نے کوئی نیا سائن نہیں کیا۔ پہلے کے نہیں ہیں، اس کی ٹرانچز ہوتی ہیں، انہوں نے تو اگلی ٹرانچز بھی نہیں چھوڑی نا۔ یا اگر اس کو سسپینڈ کر دیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کر دیں گے، تو اس کو تو سسپینڈ کریں، اس کو تو آپ اسی طرح ہی استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی ڈیلیورنس نہیں آ رہی۔ اور دوسری طرف میں بتاؤں آپ کو کہ پرابلم کہاں ہے، خود جو کیپیبلٹیز ہیں ٹو ڈیلیور وہ اتنی گہنائی ہوئی ہیں KPK میں کہ اب اس طرح کے گمکس، پہلے ایک پولیٹیکل گمک کیا وہ فائر بیک کر گیا، ایک اپنے الائز پہ انہوں نے الزام لگایا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، ان کا پرابلم تھا، ہوا نہیں ہوا، 11 وزراء کے نام تھے، اپنے وزراء کو انہوں نے نہیں نکالا، ان کو نکال دیا، اس پہ ایک بحث چل رہی ہے۔ جب وہ گمک فائر بیک کیا، میرے خیال میں لیٹس کم ٹو دس کنکلوژن کہ خان صاحب کو تھوڑا سا پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ نیشنل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دیکھیں نیشنل ایشوز، یہ نیشنل ایشو ہے، ڈرون اٹیکس آج ایک نیشنل ایشو ہے۔ اگر آپ اس میں میچورٹی نہیں دکھائیں گے اور صرف اپنی جس کو کہتے ہیں تشہیر کے لیے یا اپنے آپ کو کوئی ہیرو ثابت کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں اختلاف۔ ویسے شاہ فرمان صاحب، میں بھی باقی مہمانوں کے بھی جا رہا ہوں، لیکن ایک بات کا جواب دیں، یہ جو انہوں نے قادری صاحب نے سوال اٹھایا، واقعی وہ ہم نے بڑا شور سنا تھا کہ وزیر نکالے کرپشن پہ، آج تک پھر کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فالو اپ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جی، ایک تو میں قادری صاحب کو جواب دوں کہ ہم نے اگر 4 نومبر کو ریزولوشن پاس کرایا تھا اور یہی فیڈرل گورنمنٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسے سٹیپس لے کہ عوام مطمئن ہو، جس طرح ہم ڈائیلاگز کی ایشو کے اوپر پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں۔ چلے فیڈرل گورنمنٹ تو چھوڑے، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کام کر رہی۔ میرا سوال پہلے مجھے کائنڈلی پہلے اس کا جواب دے دیجئے کہ وہ وزیروں کا کیا ہوا، وہ کرپشن والے وزیر۔ میں آتا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دو۔ ہم 4 نومبر سے اگر 20 نومبر تک انتظار کر رہے تھے، زعیم قادری صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 16 ڈیز تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسا سٹیپ لیں گے، کوئی ہمیں بھی اعتماد میں لیں گے، قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ ان کی
ہنگو اور اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، صرف جغرافی کا فرق ہے، سیٹل ہے. جی جی کہنا ہے شاہ صاحب میری ایک سوال چھوٹا دیکھیں شاہ صاحب ایک کچھ قاضی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. چھوٹی سی عرض تھی کہ جب ہم کٹھے بیٹھے اور ہم نے ڈائیلاگ پہ ایک کنسنسس کیا پوری قوم کا، تو کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے گورنمنٹ آف KPK آپ کا یہ فرض نہیں تھا کہ آپ اس نیٹو سپلائی کو بند کرنے کے لیے کنسنسس کریٹ کرتے، فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتے، دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے، تاکہ اس کا امپیکٹ چلے وہ تو قاضی صاحب ان کی چوائس ہے، مجھے ایک جواب لینے دیں. چوائس نہیں ہے، باقی دوستوں سے بات کرنی ہے، میں پوچھتا ہوں قاضی صاحب مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ان وزراء کے اوپر پھر ہم نے کوئی اور نئی بات کیوں نہیں سنی؟ پھر تو واقعی سوال اٹھتے ہیں نا، وہ ختم ہی ہوگی یہ بات. بات یہ ہے مالک صاحب کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کہ پالیسی ہے اور ایک رواں دواں سلسلہ ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی جو وزراء کرپٹ ہیں ان کو نکالیں گے. میں اور وہ جب ہمارے کولیشن پارٹنر کو جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کیا چینجز لانے چاہیے، یہ جو اخبارات کے اندر سپیکولیشنز آتے ہیں، مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ اگر مجھے کوئی میرے کسی وزیر کے بارے میں بتا دے اس گورنمنٹ کے کہ یہ کرپشن میں انوالو ہے. اسپیکولیشن کے اوپر اگر کوئی بات ہو، اسپیکولیشن کے اوپر کوئی بات ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ پروف تو چھوڑو، کوئی کم از کم ایک بات تو کرے نا کہ اس ایریا کے اندر تو جن کو آپ نے نکالا ان کا پروف کہاں ہے؟ یہ بات ہے. جن کو آپ نے نکالا ہے ان کا کوئی ثبوت ہو ابھی تک آپ نے نہیں دیا کسی کو. دیکھیں انہوں نے آپ کو چیلنج کیا پریس کانفرنسز میں، انہوں نے کہا کہ جن کو کہیں ثابت کریں. مالک صاحب کوئی اپنے آپ کو کمزور نہیں کرتا، کوئی اپنے کولیشن پارٹنر، اور ہمیں ایز اے پارٹی ان کے اوپر اعتراض بھی نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی کے ساتھ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اس ایشو کے اوپر میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ ویسے ہی کسی کے اوپر اس طرح اٹیک کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمیں چلے شاہ صاحب باقی دوستوں کو بھی پوچھ لوں. آپ نے باتیں سنی، اب میں تھوڑا سا نیوٹرل آ جاؤں، دونوں سائڈز کی آپ نے بات سن لی ہے. عامر متین صاحب آپ اس بات پہ جا رہے ہیں جو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس پہ ثبوت نہیں ہے، اور دوسرا کیا یہ پالیٹکس جو چل رہی ہے وہاں پہ، زعیم قادری کہتے ہیں دے آر پلینگ ٹو دی گیلریز، صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میرا خیال بوتھ سائڈز آر پلینگ ٹو دا گیلریز، اور یہ تماشا اس وقت یہ معذرت کے ساتھ یہ دونوں جو حضرات یہ امپریشن جو دے رہے تھے کہ ایز اف یہ دونوں کا کوئی پرنسپلز کے اوپر اختلاف ہے، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب طالبان کے ساتھ بات کریں، اس طالبان کے ساتھ جو ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے بات کرنے میں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن سے دیکھ رہے ہیں تو 8-9 ماہ گزر گئے ہیں، دونوں پارٹیز ہیو ڈراسٹکلی فیلڈ کہ انہوں نے کوئی سلوشن نہیں دیا کہ یہ اس رٹ کے اوپر کہ وہاں سے کوئی ریسیپروسٹی آئی نہیں ہے. یہ دونوں پارٹیز تھیں جنہوں نے یہ شروع سے کہا کہ طالبان سے بات ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ون وے ٹریفک چل رہی ہے. اگر ان کے اس کہنے کے باوجود PTI کے انہوں نے 3 MPA مارے، انہوں نے 800 بندے مار دیے، کہ تھوڑی سی ریسیپروسٹی تو آتی ہے کسی طرف سے. آج بھی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی ریسیپروسٹی اور ان کے اس بات کا کہ بات کریں کوئی جواب نہیں آ رہا، تو ان کو آسان جواب لگتا ہے کہ جناب یہ اس طرح کے دھرنے مار کے اور اس طرح ہی کر کے. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، اور ڈرون اس کا ایک چھوٹا سا ایک دم ہے، چھوٹی سی. انہوں نے وہ دم پکڑی ہوئی ہے اور اس کو لہرا رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مذہقہ خیز سچویشن ہو گئی ہے وہاں پہ، اور کسی کوئی ٹینشن بھی نہیں دے رہا کہ انہوں نے دھرنا لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے. مختصراً یہ بات کر دوں کہ 8 آپ کو یاد ہے کہ مختصراً میں کہہ دوں کہ 8 مہینے تک نیٹو کی بلاک کیے گئے، وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ایک سمبولک قسم کا جو یہ کر رہے ہیں ڈرامے بازی، اس سے بھی فرق نہیں پڑنے لگا. مختصراً یہ ہے کہ ہمیں وے فارورڈ چاہیے کہ بتائیں جناب کہ ایسی صورت میں جب کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بند نہیں کرنے ڈرونز، اور طالبان کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی، اس میں بری پلان کیا ہے، آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ ماضی پہ ماتم کرنا چھوڑیں، آگے کی بات بتائیں. مجھے یہاں بریک لینا، بریک کے بعد آگے ابھی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو PTI نے دوسری بات کی اسٹیشن چیف CIA کی، کیا وہ واقعی ایک اچھا پازیٹیو سینسیبل سٹیپ ہے کہ وہ بھی پلینگ ٹو دا گیلریز ہے؟ اور اس کے علاوہ جو سوال اٹھایا گیا، کیا اگر ڈالرز کی امریکہ کی بات ہوتی تو کیا کانٹریکٹ سسپینڈ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ وہ بھی ایک میسج آتا ہے. اور بھی بہت باتیں ہوں گی اس پہ، اور جیسے عامر نے کہا ڈرونز کو دم سے نہ گھمائیں، وہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. بہت باتیں ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے متین صاحب نے تائید کیا کہ دونوں پارٹیز ہی ڈرامہ کر رہی ہیں, دونوں ہی پلینگ ٹو دا گیلریز. مظہر, ڈو یو اگری وتھ ہم؟ کیا دیکھیں ایک پارٹی اوور ری ایکٹ کر رہی ہے اور ایک پارٹی بالکل ری ایکٹ ہی نہیں کر رہی, انڈر ری ایکٹ کر رہی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون نے ہنگو پہ کیا کیا, حکومت چھوڑیں وفاقی حکومت, مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہنگو پہ؟ آپ نے حکومت کی سطح پہ اور کچھ نہیں, پہلے آپ کا فیصلہ بھی آیا تھا کہ آپ بھیجیں گے لوگوں کو باہر بھیجیں گے, کچھ ڈپلومیٹکلی کریں گے, کچھ یو این میں کوئی ہلہ گلہ تو کرتے تھوڑا بہت, کچھ بھی نہیں کیا نا. ان کی اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں آپ, پچھلے ایک مہینے کی اگر صرف ان کی رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹوٹل کنفیوژن کس چیز پہ؟ اس پہ ایف آئی آر کٹی ان نون پرسنز پہ. 3 دن بعد خیال آیا کہ نہیں کچھ لوگوں کو بھی یہ بھی اچھا ہوا ہمیں پتہ چل گیا سی آئی اے کا اسٹیشن چیف کون ہے, ورنہ پتہ ہی نہیں تھا. شیری مزاری صاحب کا شکریہ. آپ ویسے ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتی ہیں ان کو کیسے پتہ چلا, لیکن آپ کنفیوژن دیکھیں. یا امریکنوں کو پتا ہے یا ایس آئی والوں کو؟ کنفیوژن دیکھیں, کولمبیا میں پڑھتی رہی ہیں تو نہیں کنفیوژن ہے. مولانا سمیع الحق اور عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم صوبائی سطح پہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے. وہ پھر رک گئی چیز. پھر یہ ایک دم اعلان ہوا کہ ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوگا, پھر اس سے وڈرا ہوئے, پھر کونسلیٹ میں میمورنڈم دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آفٹر تھاٹس آتی رہیں اور اس کے لحاظ سے چلتے رہے. اسی وجہ سے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے. اگر آپ فوری طور پہ یا تو قومی اسمبلی کے اجلاس بلواتے دوسری پارٹی سے اور کہتے کہ وائلیشن آف دی ایگریمنٹ ہو رہی ہے, اس پہ آپ نے وہ نہیں کیا, وہیں کی لوکل پارٹیز کو بلا لیتے, پیپلز پارٹی کو بلا لیتے, دوسری جماعتوں کو بلا لیتے, اس ایشو کو جو کرپشن والا ایشو ہے پارٹی اس کا قومی وطن پارٹی کا, اس کو 3-4 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیتے. یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ اس پہ آپ فوراً بلا کے اگر کلیکٹیولی کوئی چیز کرتے تو بہت اچھا ہوتا. آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کی, اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہر دوسرے دن ایک نئی چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا. مطلب پہلے دن ہوا حکومت کرے گی, اگر عمران خان کی یہاں کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, پھر ہوا پارٹی کرے گی, پھر ہوا نئی حکومت دوبارہ کرے گی. تو ایک کنفیوژن پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آ رہا ہے اور کمپلیٹ سائلنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے نظر آ رہا ہے. جب پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں نا قاضی صاحب 2 سوال, ایک تو جو نیوٹرل ہمارے پینلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بالکل آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں, کرمنل سائلنس ہے, اور ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ جو اتنے کیڑے نکالتے ہیں اور ان کو اعتراض کرتے ہیں کہ جنہوں نے سسپینڈ نہیں کیا اور یہ امریکنوں کے ڈالر بھی استعمال کر رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استعمال تو کر رہے ہیں لیکن چلیں صوبے پہ کر رہے ہیں, جیبوں میں تو نہیں جا رہے, لیکن آپ کا بھی ایک ڈرامہ سمجھ نہیں آتا. مجھے یہ بتائیں, پنجاب گورنمنٹ جو سی ہے وہ کہتی ہے ہم پیسے نہیں لے رہے, ہم امریکن کوئی ایڈ نہیں لیں گے, لیکن سینٹر میں آپ لے رہے ہیں, پارٹی ایک ہی جگہ دونوں پاور میں, تو آپ بھی تو گیلریز کو پلے کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اور گیم کر رہے ہیں, سینٹر کی لیول پہ اور گیمز کر رہے ہیں, پھر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں لوگوں پہ؟ دیکھیں میں جواب دیتا ہوں. ایک تو یہاں کہا گیا کہ مکمل خاموشی ہے ہنگو کے واقعہ پہ, تو میں واضح طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مستقل مندوب ہیں مسعود خان صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی یو این میں جا کر اس پہ باقاعدہ ریزولوشن جمع کرایا اور اس پہ باقاعدہ ریئیکٹ کیا, اور وہ ریئیکشن نہ صرف پاکستان میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلا. نثار علی خان صاحب جو منسٹر انٹیریئر, انہوں نے اس پہ بڑا سیریس ریزرویشن بھی کیا اور اس پہ ریئیکٹ بھی کیا. ہم ایز اے پارٹی یقیناً اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں اور پروونشل گورنمنٹ میں, ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اسٹریٹ پاور کو, جس طرح پرویز رشید صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اسٹیٹ پاور کو ملائن کرنے کے لیے اسٹریٹ پاور کا استعمال کیا جائے, وہ بہت عمدہ اسٹیٹمنٹ تھا پرویز رشید صاحب کا. اگر آپ اس کو ذرا بٹوین دا لائنز ریڈ کریں تو وہ ایٹیٹیوڈز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے اسٹرانگ ریئیکشن دیا اس بات پر, اور ہمارے مستقل مندوب مسعود خان صاحب کو یہ باقاعدہ حکم ہوا کہ وہ اس پہ سیریس ریزرویشن اور ریئیکشن دیں یو این میں جا کے. دوسری بات, عامر بھائی نے فرمایا کہ دونوں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, تو میں پھر دست بدستہ عرض کروں, میں ان دونوں کا قاری بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں دونوں کو. عرض صرف یہ ہے کہ جب ایک اے پی سی بلائی گئی, پوری قوم نے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا, ہم نے ووٹ لیے تھے اس بات پر, انہوں نے لیے تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے. میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان کی پوری قیادت وہاں پر موجود ہو اور وہ صرف ڈائلاگ کی بات کر کے اٹھ جائے. یقیناً بہت سی باتیں, کیونکہ سب نے آ کے کہا باہر کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب اے پی سی تھی, بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی اور میں نہیں سمجھتا کہ بہت کامیاب تھی جس میں آپ لوگ تلے ہوئے تھے اس سے بات کرنے پہ, جو آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں. میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کے عوامل پر کہ فٹول یہ ایسپیکٹ کامیاب نہیں ہوتا اور ڈائیلاگ کا عمل ڈسکس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں یہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی. یہ تمام ڈسکشن ہوئی ہے جس پہ obviously ڈیو ٹو lot of reasons اس کو بار بات نہیں کی گئی. آگے بھی آ جائے, وہ بھی مجھے بتائیے کہ جو میں نے آپ سے سمپل سی بات کی ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ گیم, یہ پلینگ ٹو دا گیلریز نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ کہتے ہیں ہم امریکن ڈالر نہیں لیں گے, پھر سینٹر میں آپ لے رہے ہیں, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی سارا سیٹ اپ ہے, تو دو یہ پالیسیز لوگوں کو کنفیوز آپ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے مالک صاحب کہ پنجاب میں ہم نے کہا تھا نہیں لیں گے, اللہ کے فضل سے پچھلے 5 برس ہم نے کوئی $1 بھی کسی سے نہیں لیا. ہم نے جو بھی کام کیا وہ سب کے سامنے کیا اور لوگوں نے ہمیں اتنی بڑی پذیرائی دی. میں تو لے رہے ہیں نا, ایک ہی جماعت ہے, دونوں جگہ ایک ہی جماعت ہے. ادھر ہی حاضر ہو رہا ہوں سر, ادھر ہی حاضر ہو رہا ہوں. دیکھیں اب وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس جو بائنڈنگ ہوا کرتے ہیں, میں پاکستان کو مطلب آئسولیٹ تو نہیں کر سکتا. وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو پہلے کے ہو چکے ہیں ان کو ریفربش اور ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے, ان میں بڑھوتی نہیں کی گئی. اب آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی سارے لوگ بات کرتے ہیں, یہی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نیا نہیں کیا, پرانے ہم چلا رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں یہ لیٹسٹ ان کے ساتھ انکلوژن ہے یو ایس کی, وہ آپ دکھا دیں ڈاکومنٹ, آپ کو اس کی ڈیٹ سے اندازہ ہو جائے گا نا. صرف یہ ہے کہ وہ ریسٹرکچر شاہ فرمان صاحب کو لے لیتے ہیں. پہلے آپ کاغذ دکھائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہی, میں دکھاتا ہوں, یہ پروڈیوسر صاحب اسکرین پر دکھائیں وہ کاغذ جو اشتہار آج کے اخبارات میں چھپا ہے, اور یہ جو 7 شہروں کا ہے اور پھر جو ویب سائٹ پہ پارٹنر یو ایس اے, ٹھیک ہو گیا. شاہ فرمان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا لیٹسٹ پروجیکٹ ہے, یہ 2013-14 کی فنڈنگ ہے, تو یہ تو نئی فنڈنگ اس کو کہہ رہے ہیں, یہ پرانی فنڈنگ نہیں ہے. دیکھیں جب جیسے زعیم قادری نے کہا کہ ان کو پیسے ملتے ہیں پرانے ایگریمنٹس کے تھرو, گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ فنڈ کیسے استعمال کرتے ہیں کن پروجیکٹس میں. اب ایجوکیشن کا ہم نے 6 ٹائم بجٹ بڑھایا, ہیلتھ کا بجٹ ہم نے ڈبل کیا, تو پیسے کا آنا اور اس کے اوپر ایگریمنٹ کرنا کہ یہ پیسے آئیں گے, کس طرح خرچ ہوں گے. اگر گورنمنٹ پروجیکٹس لاتے ہیں اور کوئی ڈیولپمنٹل کام کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو پیسے آنے کا کہ ایگریمنٹ ہے یہ پرانے ہمارے ساتھ کبھی اس گورنمنٹ کے یو ایس اے نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا. لیکن زعیم صاحب میں جب آپ بولتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں, لیکن مجھے ذرا پلیز بولنے دیں. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کنفیوژن کی بات نظر آئی, ہمارے اوپر جو پریشر ہے, جو خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے پریشر ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پاس اگر فیڈرل گورنمنٹ والی اتھارٹی ہوتی تو حالات بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے. یعنی ہم 4 نومبر سے 20 تک انتظار کر رہے ہیں کہ کب لیں گے کوئی اسٹیپ فیڈرل گورنمنٹ کے عوام مطمئن ہو جائے. اب ایک طرف ہمارے اوپر وہ پریشر کہ میں پھر سے کہتا ہوں مالک صاحب, ہم پاکستانی ہیں, اور میں جب ووٹ لے رہا تھا اسمبلی کے اندر تو اس میں 2 الفاظ تھے, نظریہ پاکستان کی دفاع اور نظریہ اسلام کی دفاع, اسلامی نظریے کی دفاع اور پاکستان کی دفاع. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ جہاں پر یہ فیلنگز ہوں کہ پاکستان کے اندر 2020 میچ اگر ہار جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت یہ کہ اگر یہاں پر 30-35 آدموں کی زندگی چلی جائے. اگر آپ یہاں کے کنٹیکس میں دیکھیں جو پریشر ہے, جو ناراضگی ہے, اور ہنگو میں, اور ابھی آج میں نے پڑھا ہے دیر کے اندر بھی ڈرون جو ہے وہ انہوں نے خوف پھیلایا رکھا تھا, وہ ڈرون پھر رہے تھے. دیکھیے ہم نے سٹینڈ لینا ہے, لیکن جو آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ادھر نظر آ رہا ہے کہ جو اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. ہم ریزولوشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن نہ ہو,
کہیں ہم جی قادری ہمیں بریک میں جانا ہے. ظہیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہوتی اور یہ اس پوزیشن میں ہوتے تو یقیناً یہ ڈرون گرا بھی دیتے اور امریکہ کے خلاف وار بھی لانچ کر دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر الحمدللہ یہ نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر یہ سٹینس پوری قوم کا کنوے ہوا ہوتا اور اس نیٹو سپلائی کو روکنے کے لیے پوری قوم آن بورڈ ہوتی تو اس کا میسج جو کنوے ہونا تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا. لیکن اب میں 16 دن کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ایکسپیکٹ نہ کریں نا، آپ ہم سے بات کریں. آپ فائنینشیل معاملات ہم سے بات کرتے ہیں، آپ کے چیف منسٹر صاحب لا اینڈ آرڈر پر ڈسکشن کرتے ہیں، میاں نواز شریف جاتے ہیں پشاور، آپ کی کیبنٹ سے ملتے ہیں، آپ کے چیف منسٹر کو ہر ایشو پہ آن بورڈ لیتے ہیں. تو کیا آپ یہ کیا نہیں ملے یار؟ وہ تو کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یار. For God's sake شاہ صاحب، ہاں تو وہ ایشوز پہ یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے آپ تاکہ میسج تو کنوے ہوتا پوری دنیا کو. چلیں بڑا اچھا مشورہ آیا یہاں پہ ظہیر. میرا خیال ہے کیونکہ اگر خارجہ پالیسی کی کمیٹی کا عمران خان کو چیئرمین بنا دیا جائے، پی ایم ایل این آفر کرے، تو وہ میرا خیال ہے بہت افیکٹو ہو سکتے ہیں. ایک تو دوسرے ممالک میں جا کے اس ایشو کے حوالے سے میرا خیال ہے بہت افیکٹولی کام کر سکتے ہیں. میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان رہے ہیں نا، عمران خان بھی بن سکتے ہیں. اور میں اس پہ آپ کے وقت نہیں مذاق نہیں کر رہا، میں رحیم صاحب بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں. یہ بات سر میں تو پریشان ہو گیا اس بات سے. آپ پریشان نہ ہو ظہیر بھائی، بات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. شاہ صاحب مجھے ایک بریک لے رہا ہے، بریک کے بعد اسی میں بات کریں گے. اور بریک کے بعد آگے میں 2 چیزیں سوال آپ کو چاہوں گا کہ کیا پاکستان کی یہ سیاست چل سکتی ہے کہ ایک طرف ہم سپلائز بند کریں، ایک طرف ہم دنیا کو ٹھینگا دکھائیں، دوسری طرف ادھر ہی انہی ملکوں سے جن کے ساتھ ہماری آدھی سے زیادہ نیٹو ممالک کے ساتھ ہماری تجارت ہے، ہم ان کو آنکھیں بھی دکھائیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری تجارت بھی بڑھے گی؟ اور یا اگر جس طرح ہم بردباری سے کہہ رہے ہیں کہ ایڈز کو جوڈیشلی استعمال کریں اپنی بہتری کے لیے اور ہر ایشو کو ایشو وائز ڈیل کریں اور دشمن اور دوستی کے کیمپس میں نہ بنائیں، کیا یہ چلے گا؟ اور اگر چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. شاید آپ میرے سے زیادہ کلیئر ہوں، میں تو تھوڑا زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں. عامر متین یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ جب دونوں سائڈز کی باتیں سن رہے ہیں، مالک یہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں ایک بڑا وعدہ کیا گیا تھا کافی بڑے لوگوں نے کہ اس دفعہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. بدقسمتی سے اس وقت بھی یہ جھوٹ یہ سب سے بڑا یہ جھوٹ تھا. یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ چل رہا ہے. صرف ڈرونز کی پالیسی پہ آپ دیکھیں، آج بھی ڈرونز کے لیے آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایئر کوریڈور چاہیے ہوتا ہے. ایئر کوریڈور آج بھی مل رہا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جیکب آباد کی بیس جو ہے نا وہ دوبارہ امریکنوں کو لیے تیار کی جا رہی ہے. وہاں پہ بے تحاشا وہاں پہ میسز تیار ہو رہی ہیں اور انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ بائی روڈ جہاں سے پہلے ڈرون آپریشنز ہوتے تھے وہ شاید یہ بائی روڈ بلوچستان کے ذریعے کرنی ہے. بہرحال امریکنوں کے ساتھ آگے سے سٹیپ اپ تعلقات کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے اس کا ری روٹنگ آف نیٹو سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں شاید اس لیے کر رہے ہیں، مگر the point is لیکن بیس تیار ہو رہی ہے اور امریکنوں کے لیے ہو رہی ہے. وہاں پہ میسج تیار ہو رہے ہیں. تھرڈ کنٹری بھی انوالوڈ ہے. نیٹو شاید ہوگا ملا کے امریکہ کے لیے ہے، I don't know، مگر بیس وہاں پہ جیکب آباد آپ چیک کر لیں. یہ اسی کے سامان جو واپسی جانا ہے افغانستان سے، اس سلسلے میں وہ بیس تیار کی جا رہی ہے. مگر یہ کھل کے باتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ آج بھی ہمیں یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جناب تعلقات ایک طرف وہ ہیں کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نہ کھیلیں. اگر کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ جناب یہ کچھ ڈرونز کے فائدے بھی ہیں تو یہ ڈیبیٹ اوپن کریں. اصل بات ہے ٹرانسپیرنسی چاہیے ہمیں کہ وہ والی اس میں ہے. دوسرا ایک پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہنگو میں واقعہ ہوا اور اسلام آباد میں بھی جو واقعہ ہوا، اگر آپ امریکنوں کی وہ پڑھیں اسٹیٹمنٹ، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب ہم، اس میں صرف یہ ہے کہ طالبان کے اوپر اگر آپ تعلقات ان سے آپ کے گفتگو چل رہی ہوگی تو ہم حملہ نہیں کریں گے. تو افغانی طالبان کی بات نہیں کی، مگر یہ کسی کو ایکسپلین تو کرنا ہے کہ وہ افغانی طالبان وہاں کر کیا رہے تھے ہنگو میں. یہ اسلام آباد میں جو نصیر الدین حقانی صاحب جو مارے گئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں فارن منسٹری کی تو ساری اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اپنی ایک ایکسپلینیشن نہیں دے رہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. تو بنیادی طور پہ یہ دوگلا پن بند کرنا چاہیے. دونوں طرف سے یہ دوگلا پن ہو رہا ہے. ویری کوئکلی پھر میں نے دونوں سے کہہ لینا. لیکن بہت سیدھی سی بات ہے،
مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، مجھے لگ رہا ہے، مجھے اس کا یہی جس طرح وے فارورڈ کی بات کی کہ اس کے بعد کیا، جہاں تک آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، اگر آپ نے امریکہ کے خلاف نہیں بند کر دیں جو روک رہے ہیں، جو چلاتے رہے نیٹو، اگر نیٹو سپلائی بھی تو پرانا ایشو ہے نا، نیٹو سپلائی سسپینڈ ہو سکتی ہے تو یہ پروجیکٹس کیوں نہیں سسپینڈ ہو سکتے؟ امریکن ایڈ کیوں نہیں سسپینڈ؟ عام لوگوں کے اگر کام ہو رہے ہیں، اگر سینیٹیشن نہیں تو پھر تو یہ کیوں بند کریں؟ نہیں تو پھر تو اگر عام لوگوں کے لیے نئے پروجیکٹس کرنے تو اس میں بھی کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، اگر عام آدمی کا ہی مسئلہ ہے، لیکن اور امریکی قونصلیٹ پشاور میں بند کر دیں۔ مالک دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز کو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کنسنسس مزید ڈیولپ کر کے وے فارورڈ ہمیں بتانا چاہیے۔ اس وقت خطے کے اندر ہمیں کنسنسس یہاں کرنے کی بجائے خطے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کی صلح ہو گئی ہے، افغانستان کے اندر ٹرانزیشن ہے، انڈیا کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی ہے۔ ایسے موقع پہ ڈویژنز نہیں ہونے چاہیے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک چیز دوسرا یہ کہ چودھری نثار نے جو پوزیشن لی تھی وہ باقی مسلم لیگ کی پوزیشن نہیں نظر آئی، کیونکہ چودھری نثار نے تو سرتاج عزیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنا لیا تھا، وہ وفاقی حکومت کی وہ پوزیشن نظر نہیں آتی۔ اور یہ مجھے سرتاج عزیز صاحب نے خود کہا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے بیان دیا کہ ہم امریکہ سے تعلقات کی ریویو کریں گے، تو سرتاج عزیز صاحب نے مجھے خود کہا کہ ہماری کسی قسم پہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ چودھری صاحب نے اپنے سے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ یہ کنفیوژنز بالکل ہیں۔ شاہ صاحب ویری کوئکلی 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں نے قادری صاحب سے بات کرنی ہے۔ اگر ایران امریکہ سے اور دنیا سے مفاہمت اور عقل مندی سے بات کر سکتا ہے تو ہم کانفنٹریشن کے اوپر کیوں ہر وقت دنیا کے ساتھ لگے ہوئے؟ اور اگر جس طرح انہوں نے کہا، مظہر نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اگر سسپینڈ کرنے میں پروجیکٹس کوئی برائی نہیں ہے ایڈ کی، تو پھر نئے لینے میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، 2 چیزیں سامنے آئی ہے ڈسکشن سے۔ کنسنسس کی بات ہو رہی ہے پالیسی کے اوپر، اور اگر ہم اتنا ہی کہہ دیں جتنا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا، جو UN نے کہا ہے، 4 نومبر سے 20 نومبر تک اگر فیڈرل گورنمنٹ APC بلا لیتی تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے اور کنسنسس کی۔ جب کنسنسس بلڈ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ایک دوسری بات ابھی بھی نظر نہیں آ رہی کوئی APC بلانے کی۔ کنسنسس پہ تو بات ہو رہی ہے کہ کنسنسس ہو، لیکن کیسے ہو یہ کسی کو نہیں پتا۔ دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ کہ مسلسل یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانے ہنگو کے اندر کون کیا کر رہا تھا۔ یہ تو وہ اہم سوال ہے کہ جو ہمیں امریکن وار سے جو گفٹ میں ابھی تک 3 ملین افغان ریفیوجیز یہاں موجود ہے، جس کے پاس یونائٹڈ نیشن کے کارڈ ہیں، ریفیوجی سٹیٹس ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ تک گئے۔ اچھا میرا وقت ہو گیا ختم۔ شاہ صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیں۔ جس طرح انہوں نے کہا مظہر نے، اگر چیئرمین شپ آفر ہو عمران خان صاحب کو فورن ریلیشنز کمیٹی کی، ایکسیپٹ کریں گے؟ فورن ریلیشن کا کوئی بھی چیئرمین ہو، فورن پالیسی بنتی ہے اپنے قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور وہ ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے جس کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹ ہو۔ زین قادری صاحب 30 سیکنڈ۔ میں سمجھتا ہوں سر کہ اگر اس میچورٹی کے ساتھ کوئی بھی پالیسی بنانے کی اجازت دی گئی خان صاحب کو، تو میرے خیال میں وہ پوری دنیا سے ہمارے رابطے اور جنگ میں لے جائیں گے ہمیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو بڑے سافٹلی دیکھنا ہے، اور اس کو آپ کو اپنے آپ کو آپ دنیا کا ایک حصہ ہیں، آپ نے اپنے ریلیشنز کو بھی ریسٹور رکھنا ہے اور اپنی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے۔ نہیں شاہ صاحب میں نہیں بولا آپ کی بات میں۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ جہاں تک پیسے کے لین دین کی بات ہے میرے بھائی، تو وہ آپ مانے کہ آپ لے رہے ہیں، اس کے شواہد بھی موجود ہیں، پروفز بھی موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کنسنسس، تو میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کنسنسس کے اگر یہ انتظار کرتے یا بات کرتے تو تب ہم اس کنسنسس کی طرف جاتے۔ انہوں نے تو خود ہی ڈرامے بازی شروع کر دی نا کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا ہمیں دیکھے گی اور دیکھ کے یہ کہے گی کہ جناب آج امریکہ کا ایک ہی مخالف ہے پاکستان میں اور عمران خان صاحب ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا شاہ صاحب۔ آپ کو جب آپ اتنی بڑی پوزیشن میں آتے ہیں نا، جب آپ اتنی بڑی پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، اپنی حکومت کو سٹیبلائز کیجئے، وہاں اپنے آپ کو ثابت کیجئے کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہم ہیں جس طرح ان کے ساتھ طریقے قادری صاحب بہت شکریہ، فائدہ قوم کو ہو سکے۔ قادری صاحب بہت شکریہ، تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، جیسے عامر نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ بات سمپل سی ہے، سچ بولیں، گورنمنٹ بھی، پارٹیز بھی، اور
پلینگ ٹو دا گیلریز نہ کریں. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جیکپا آباد جو ایئر بیس ہے دوبارہ ریفربش ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو واضح کرنا چاہیے. اور اس وقت میرے دماغ میں ایک اور بھی چھوٹی سی بیس آ رہی ہے, اس کا نام خالد ایئر بیس ہے, وہ بھی کوئٹہ میں ہے. وہاں سے امریکن گئے ہی نہیں, وہاں پہ آپ جائیں تو ہینگرز کنفائنڈ ہے, کسی کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کا بھی سچویشن کلیئر ہونا چاہیے. نئے آرمی چیف بھی آ گئے ہیں, ہوپفلی وہ بھی اس پہ کام کریں گے. لیکن جہاں تک ہمیں ایران امریکہ سے سبق سیکھنا چاہیے, جس طرح ایران نے اس ملک کو جس کو وہ سیٹن کہتا تھا, شیطان کہتا تھا, اور کس طرح ڈپلومسی سے اپنے تمام مسائل حل کیے ہیں, ہمیں بھی دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ ہم بات چیت سے چیزیں حل کر سکتے ہیں, سوائے اس کے سڑکیں روکیں, آگے لگائیں اور یہ دھمکیاں دیں وہ دھمکیاں دیں. ورلڈ از اے سیریس پلیس. ہمیں بردباری سے میچورٹی سے کام لینا ہوگا. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.